دی डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हमारे सामने पाकिस्तान के आइन के चंद सफ़हात हैं, लेकिन ये कोई आम कानूनी दास्तान नहीं है। ये दरअसल वो उसूलों की किताब है जिसके मुताबिक मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी वज़ीर आज़म का आप कह लें कि खेल खेला जाता है। आज हम इसी खेल के कुछ अहम तरीन उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और आज जो हमारे ज़राए हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के बाप स्वयं से लिए गए हैं। और हम ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि वज़ीर आज़म अपनी टीम कैसे बनाते हैं, उस टीम पर क्या हदें हैं, और सबसे अहम वो कौन से आइनी रास्ते हैं जिनसे वज़ीर आज़म को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। या ओहदे से हटाया भी जा सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से इक़्तिदार की शतरंज के उसूलों को समझने जैसा है। तो हम मुशीरों की तकर्री से लेकर तहरीक अदम एतमाद के पूरे अमल तक और फिर इक़्तिदार की मुंतकिली के दौरान क्या होता है, इस सब का जायजा लेंगे। जी, ये उस कानूनी ढांचे पर एक बहुत ही दिलचस्प नज़र है जो इस्तेहकाम और जवाबदेही दोनों को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो किसी भी हुकूमत की कहानी के दो हिस्से होते हैं। एक, वो अपनी टीम कैसे बनाती है, और दूसरा, उस टीम को जवाबदा कैसे ठहराया जाता है। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म की टीम में कौन कौन शामिल हो सकता है। यहाँ हमारे सामने है आर्टिकल 93 जो मुशीरों के बारे में है। हम्म, इसमें साफ साफ लिखा है कि वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मुशीर मुकर्रर कर सकता है। ये 7 का अदद बहुत बहुत मखसूस लगता है। जी, ये 7 का अदद बज़ाहिर तो छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जमहूरी उसूल छुपा हुआ है। ये एक तरह की आईनी दीवार है जो एक गैर मुंतखब शैडो कैबिनेट को हुकूमत पर हावी होने से रोकती है। अच्छा, शैडो कैबिनेट। यानी वो लोग जो अवाम के वोट से नहीं आए लेकिन पसे पर्दा हुकूमत चला रहे हों। आइन बनाने वालों ने सोचा कि हुकूमत चलाने का असल काम मुंतखब नुमाइंदों यानी वुज़रा का है। जिन्हें आवाम ने वोट दिया है। बिल्कुल, मशीर तो माहिरीन होते हैं, टेक्नोक्रेट्स, जिन्हें आवाम ने नहीं चुना। तो ये 7 की हद इस बात को यकीनी बनाती है कि असल ताकत आवाम के वोट से आएगी, न कि टेक्नोक्रेट्स की तकरीरी से। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। यानी एक चेक एंड बैलेंस है ताकि गैर मुंतखब लोग हुकूमत पर वो कब्जा ना कर लें। लेकिन क्या ये हद कभी कभी बहुत सख्त नहीं हो जाती? हो सकता है किसी वजीर आजम को किसी खास शोबे में 7 से ज़्यादा माहिरीन की ज़रूरत पड़ जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस पर बहस होती रहती है। नाक़िदीन कहते हैं कि ये हद हुकूमत को बेहतरीन टैलेंट इस्तेमाल करने से रोक सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर ये हद ना हो तो एक वज़ीर आज़म दर्जनों मशीर भर्ती करके एक मुतवाज़ी हुकूमत चला सकता है जो पार्लियामेंट को जवाबदेही ना हो। जी बिल्कुल। तो ये आईनी हद दरअसल पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखने के लिए है। समझ गया। इसी आर्टिकल में एक और बात है कि मशीरों पर आर्टिकल 57 लागू होगा। हमारे ज़राए में उसकी तफसील तो नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है ना कि वो पार्लियामेंट में आके बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक मुशीर किसी भी वजीर की तरह कौमी असेंबली, सेनेट या किसी पार्लिमानी कमेटी में जा सकता है, अपनी राय दे सकता है और बहस में हिस्सा ले सकता है। अच्छा। उसे आप ऐसे समझें जैसे अदालत में किसी माहिर गवाह को बुलाया जाता है। वाह। वो आकर अपनी माहिराना राय देता है ताकि जज और ज्यूरी को फैसला करने में आसानी हो, लेकिन वो खुद ज्यूरी का हिस्सा बनकर फैसला नहीं दे सकता। वाह, क्या जबरदस्त मिसाल है। यानी मुशीर मशवरा दे सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन जब कानून बनाने के लिए बटन दबाने का वक्त आएगा तो वो वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये हक सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। जी, ये इख्तियारात और हुदूद का एक बेहतरीन तवाज़ुन है। उन्हें अपनी महारत की वजह से आवाज़ तो दी गई है, लेकिन हतमी फैसला साजी की ताकत उनसे वापस ले ली गई है। तो मशीर मशवरा दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, यानी वो हुकूमत गिरा नहीं सकते। लेकिन हुकूमत गिराने का असल तरीका क्या है? यही वो सवाल है जो हमें सीधा आइन के सबसे ड्रामाई और ताकतवर आर्टिकल की तरफ ले जाता है। आर्टिकल 95, वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बिलाशुबा ये किसी भी पार्लिमानी जमहूरियत में एहतिसाब का सबसे बड़ा हथियार है। ये वो आईनी एटम बम है जिसका इस्तेमाल बहुत बहुत सोच समझ कर किया जाता है। इसकी पहली शक एक रुकावट खड़ी करती है
کہتی ہے کہ یہ تحریک پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کا کم از کم 20% حصہ یعنی تقریباً 68-69 اراکین کی حمایت ضروری ہے۔ یہ انٹری ٹکٹ اتنا مہنگا کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ 20% کی شرط اس عمل کی سنجیدگی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر یا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے حکومت کو عدم استحکام کا شکار نہ کیا جائے۔ یعنی اگر صرف 2-4 ممبر مل کے یہ تحریک لا سکتے ان کرنے والی کوششوں کو روکنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ حکومت کو مسلسل بلیک میلنگ سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے وقت کی پابندی، جو مجھے سب سے دلچسپ لگتی ہے۔ قرارداد پیش ہونے کے بعد ووٹنگ 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی اور 7 دن سے زیادہ لیٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 سے 7 دن کی کھڑکی کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی مخصوص ٹائم فریم ہے۔ اسے آپ کرکٹ کی زبان میں سمجھیں۔ قرارداد پیش ہونا ایسا ہے جیسے امپائر نے بیٹسمین کو آؤٹ دینے پر غور کرنے کے لیے تھرڈ امپائر کو سگنل دے دیا ہو۔ اب کھیل کچھ دیر کے لیے رک گیا ہے۔ اچھا، 3 دن کا لازمی وقفہ اس لیے تاکہ جلد بازی میں یا جذباتی ماحول میں کوئی فیصلہ نہ ہو۔ یہ ایک طرح کا کولنگ آف پیریڈ ہے تاکہ ہر رکن کو سوچنے، بحث سننے اور اپنا ذہن بنانے کا پورا موقع ملے۔ لیکن کیا یہ 7 دن کی حد حکومت کو ہارس ٹریڈنگ یا اراکین پر دباؤ ڈالنے کا موقع فراہم نہیں کرتی؟ کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ ان چند دنوں میں یقینی طور پر شدید سیاسی جوڑ توڑ ہوتا ہے، لیکن آئین بنانے والوں کو 2 برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک طرف یہ جوڑ توڑ کا خطرہ ہے اور دوسری طرف غیر معینہ مدت تک ملک کو غیر یقینی کی صورتحال میں رکھنے کا خطرہ۔ صحیح۔ اگر یہ معاملہ ہفتوں یا مہینوں تک لٹکتا رہے تو ملک مفلوج ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اچھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک مختصر متعین مدت میں فیصلہ ہو جانا زیادہ بہتر ہے، چاہے اس کے کچھ منفی اثرات ہی کیوں نہ ہوں۔ فیصلہ تو ہونا ہے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ اچھا، اسی آرٹیکل میں ایک اور بڑی پابندی ہے۔ جب قومی اسمبلی بجٹ پر بحث کر رہی ہو تو اس دوران تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی اہم سرجری کے دوران آپ ہسپتال میں شور نہیں مچا سکتے۔ بہترین مثال ہے، بجٹ کسی بھی ملک کی معاشی شہ رگ ہوتا ہے۔ اگر بجٹ کی منظوری کے دوران حکومت گرانے کی دھمکی دی جا سکے تو اپوزیشن اسے ملک کے پورے مالیاتی نظام کو یرغمال بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ہم تحریک لے آئیں گے اور بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل، یہ شک ریاست کے معاشی استحکام کو سیاسی ہنگامہ آرائی سے بچانے کے لیے ایک بہت اہم حفاظتی دیوار ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری اور فیصلہ کن نقطے پر۔ شک چھار کہتی ہے کہ اگر قرارداد قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور ہو جائے تو وزیر اعظم فارغ۔ یہاں ذرائع میں کل رکنیت کی اکثریت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ یہ موجودہ اراکین کی اکثریت سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم آئینی باریکی ہے اور اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ فرض کریں قومی اسمبلی میں 342 نشستیں ہیں تو وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس دن ایوان میں 300 لوگ موجود ہیں یا 250، فیصلہ کل تعداد کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اراکین غیر حاضر ہیں یا جن کی نشستیں خالی ہیں وہ ایک طرح سے وزیر اعظم کے حق میں جا رہے ہیں؟ یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ہاں، عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ آئین کہتا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم کو ہٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا قدم ہے کہ اس کے لیے آپ کو آدھے سے زیادہ ایوان کی واضح، غیر مبہم اور مطلق حمایت درکار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دن اپوزیشن کے لوگ زیادہ آ جائیں اور حکومت کے کم اور آپ حکومت گرا دیں۔ یہ معیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت صرف تبھی گرے جب اس کے خلاف ایک ٹھوس اور ناقابل تردید اکثریت موجود ہو، نہ کہ کسی اتفاقی صورتحال کی وجہ سے۔ یہ استحکام کے لیے ایک بہت اونچی دیوار ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری سوچ ہے۔ اچھا، تو فرض کریں کہ اپوزیشن یہ اونچی دیوار پھانگ لیتی ہے، 172 یا اس سے زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں، وزیر اعظم فارغ ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا ملک کا کنٹرول ختم ہو جائے گا؟ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے شاید آرٹیکل 94 ہے۔
بالکل۔ آرٹیکل 94 حکومت کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صدر جانے والے وزیر اعظم سے کہہ سکتا ہے کہ جناب جب تک آپ کا جانشین نہیں آ جاتا آپ ہی کام چلاتے رہیں۔ اچھا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک ایک دن کے لیے بھی آٹو پائلٹ پر نہ چلا جائے، ریاست کا کام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ یہ ایک طرح سے جانے والے وزیر اعظم کو نگران بنا دیتا ہے تاکہ اقتدار کی منتقلی منظم اور پرامن طریقے سے ہو۔ یعنی یہ آئینی شک صدر کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جانے والے وزیر اعظم سے کہیں کہ بھائی جاتے جاتے دروازہ بند مت کرنا، نیا بندہ آنے تک دکان کھلی رکھو۔ جی، آپ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت عملی اور ضروری شک ہے جو دنیا کے تقریباً تمام پارلیمانی نظاموں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت کیسے بنتی ہے، کیسے جوابدہ ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع میں 2 ایسے آرٹیکلز کا بھی ذکر ہے جن پر حذف شدہ یا اومیٹڈ لکھا ہوا ہے۔ جی، آرٹیکل 96 اور 96A۔ ہاں، خاص طور پر 96A کا عنوان بڑا دلچسپ ہے، وزیر اعظم پر اعتماد کے حوالے سے ریفرنڈم۔ یہ آئین میں کیا کر رہا تھا؟ یہ آئین کے تاریخ کا ایک بھولا بسرا لیکن بہت ہی دلچسپ باب ہے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق یہ آرٹیکل 1977 میں آئین کا حصہ بنا اور اسی سال چند مہینوں بعد ختم بھی کر دیا گیا۔ صرف چند مہینے؟ جی، اس کا یہ مختصر سا وجود اس وقت کی سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت یہ خیال زیر غور تھا کہ کیوں نہ وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ پارلیمنٹ کے کمرے کے بجائے براہ راست عوام کے ذریعے کروایا جائے۔ یعنی پارلیمنٹری ووٹ کے بجائے عوامی ووٹ؟ یہ تو پورے نظام کو ہی بدل دیتا۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر 172 اراکین وزیر اعظم کے خلاف بھی ہوں لیکن وہ ریفرنڈم جیت جائیں تو وہ عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کل جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت ایک شدید بحث چل رہی تھی کہ حتمی طاقت کا سرچشمہ کون ہے، عوام کے منتخب نمائندے یا براہ راست عوام۔ تو آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ نمائندہ جمہوریت کا اصول ہی برقرار رکھا جائے۔ جی، بالآخر روایتی پارلیمانی نظام کو ہی ترجیح دی گئی، لیکن اس آرٹیکل کا بھوت آج بھی بہت سی جمہوریتوں میں گردش کرتا ہے۔ یہ بحث آج بھی زندہ ہے کہ کسی رہنما کے مینڈیٹ کا فیصلہ کون کرے، پارلیمنٹ میں موجود چند سو لوگ یا ملک کے کروڑوں عوام۔ صحیح۔ اس آرٹیکل کا عارضی وجود پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور کی یاد دلاتا ہے، جب ملک اپنے سیاسی مستقبل کی سمت تلاش کر رہا تھا۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آئین نے اختیارات کا ایک بہت ہی نازک توازن قائم کیا ہے۔ مشیروں کی تعداد 7 تک محدود کر کے غیر منتخب افراد کے اثر کو روکا گیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک سخت لیکن واضح طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جس میں وقت کی پابندیاں اور ووٹوں کی ایک اونچی حد مقرر ہے تاکہ سیاسی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور آخر میں اقتدار کی ہموار منتقلی کا ایک محفوظ راستہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ جی، یہ آرٹیکلز مل کر ایک ایسی مشینری بناتے ہیں جو حکومت کو طاقت بھی دیتی ہے اور اسے قابو میں بھی رکھتی ہے۔ یہ صرف قانونی زبان نہیں بلکہ سیاسی حکمت عملی کے اصول ہیں۔ بالکل، مخصوص تعداد، فیصد اور دنوں کی گنتی محض ٹیکنیکی تفصیلات نہیں ہیں، یہ وہ گیئرز اور لیورز ہیں جو ملک کے سیاسی نظام کو چلاتے ہیں، اسے استحکام بخشتے ہیں اور اسے آمریت کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ آئین اسمبلی کے اندر ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹانے کا ایک واضح فریم ورک فراہم کرتا ہے، لیکن اسی مسئلے پر عوامی ریفرنڈم سے متعلق ایک آرٹیکل کا عارضی وجود ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو بہت سی جمہوریتوں میں آج بھی پوچھا جا رہا ہے۔ کسی رہنما کی قسمت کا حتمی فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھے منتخب نمائندوں کے یا براہ راست عوام کے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.